अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ जब से गए हैं इलाज के लिए लंदन, उसके बाद से हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा जाने लगा कि जनाब उनकी तरफ से कोई झूठ बोला गया, जालसाजी की गई है, वो धोखा देकर गए हैं अदालतों को, कोई वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है और उन्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन इस बात को कितना ही अरसा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हुकूमत वक्त उन्हें वापस लाने में कामयाब हो सकी है और ना ही ये साबित करने में कामयाब हो सकी है कि क्या वाकई उन्होंने झूठ बोला या नहीं। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है जनाब कि एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो इस बात का जायज़ा लेगा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स असली थी या जाली थी। बल्कि एक वज़ीर की तो मैंने ट्वीट में ये भी देखा कि वो ये भी चेक करेंगे कि जो ब्लड सैंपल लिए गए थे वो उनके थे भी नवाज शरीफ साहब के या किसी और के थे जिसमें प्लेटलेट्स को कम दिखाया गया था। खैर जनाब, हुकूमती वज़रा अपनी तरफ से जो भी बयानबाजी करें, हकीकत यही है कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में हुकूमत वक्त कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर आखिर इस बोर्ड की तश्कील का मकसद क्या है, इससे क्या नतीजा निकलेगा? उस वक्त तो सब ये लोग खुद कहते थे कि जी हमारी सुपरविजन में वो हैं, और ख़ुद जो वज़ीर थी, सूबाई वज़ीर, उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो फिर अब इस पर शबूक व शुबहात क्यों? दूसरी जानिब एक और अहम पिटीशन दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समाअत के हवाले से वो नज़रसानी के लिए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और उसकी तशरीह और वजाहत चाह रहे हैं। ये जो पिटीशन दायर होने जा रही है इसको उर्फ़ आम में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए एक कोशिश है। ऐसा क्यों है, इसको उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्या वाकई ऐसा हो पाएगा या नहीं? ये बुनियादी तौर पर हमारे दो सवालात हैं जिन पर आज सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, मियाँ साहब की जो बीमारी है उस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी उस वक्त कन्विंस थे कि वो वाकई बीमार हैं। शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो भी चेक करके आए थे। फिर बाद में ये शकूक व शुबहात इतने इनको क्यों नज़र आने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये शकूक व शुबहात नवाज शरीफ की बीमारी से ज़्यादा सियासी इज़ाइम की बिना पर हैं तो फिर आप कैसा महसूस करें? मैं आपको आपकी बात को बिल्कुल बेटे से निकले। देखें, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, हुकूमत जो हुकूमत वक्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम, उनको कैसा नवाज शरीफ चाहिए? उनको एक ऐसा नवाज शरीफ ज़्यादा सूट करता है जो हुकूमत में यहाँ पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में विलन हो। उनको एक ऐसा नवाज शरीफ जो मासूम बन के जेल में बैठा और सज़ा काट रहा हो, वो उनको सूट नहीं करता। इसलिए आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, वो फ्रॉड करके गए हैं, वो झूठ बोल के गए हैं, रिपोर्ट्स, अब ये बोर्ड बनेगा, रिपोर्ट्स बनेंगी, चीज़ें होंगी, हत्ता कि ब्लड सैंपल तक देखा जाएगा। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये सारी चीज़ें आपने उस वक्त की होती जब आपने उनको बाहर भिजवाया था, जब आपने बोर्ड बनाए। एक नहीं, आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से कितने बोर्ड बने थे? उनकी बीमारी के हवाले से कई बोर्ड बनाए। एक मेडिकल बोर्ड 15 जनवरी 2019 को बनाया गया, जो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना मेडिकल कॉलेज के 4 बेहतरीन जो माहिर थे ना, जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, उन पर मुश्तमिल था। उसके बाद फिर एक और बोर्ड बना 6 रुकनी आला सतही, और ये जो है पीआईसी के बोर्ड की सिफारिशात में बना था 1 फरवरी 2019 को 6 रुकनी खुसूसी बोर्ड, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज समेत 4 मजीद अरकान थे। फिर आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को शौकत खानम से स्पेशली इस पे मामूर फरमाया कि जनाब आप मुझे बताएंगे कि ये बात ठीक है कि नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो खुद डॉक्टर भी हैं और जो वज़ीर सेहत भी हैं पंजाब, उन्होंने भी निगरानी की। इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि अगर इसके बावजूद वो आपकी आंख में धूल झोंक के गलत रिपोर्ट्स बनवा के चले गए तो मियाँ नवाज शरीफ तो हैं कसूरवार, लेकिन उनका भी कुछ करें जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स उनको गलत दे दी। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर वो वाकई ही गलत हैं तो। वैसे हिलाली साहब को भी उस वक्त यही लगता था, मुझे उनके आर्ग्यूमेंट्स याद हैं कि कुछ ना कुछ हर वक्त कोई साथ मौजूद नहीं रहा, रिपोर्ट्स के तनाजुर में तो वो बीमार हो सकते हैं। हिलाली साहब, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब ये जो नया बोर्ड है, क्या ये फाइंड आउट कर पाएगा कि वो रिपोर्ट्स जाली थी या नहीं? कोई सुराग लग सकेगा? मेरे अपने ख्याल में समीना
یہ جو خون کے سیمپلز ہیں کیا ابھی تک ہیں اور 2 سال کے بعد ڈیٹیریٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، کچھ مدد ان کو ملے گا۔ مگر یہ کہنا جو عمران یعقوب نے کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نکلیں پاکستان سے، میرے خیال میں جتنا دھچکا عمران خان کے ریپیوٹیشن کو لگا ہے، اس لیے کہ اس نے بے مثال ایک کانوکٹ کو پاکستان سے جانے دیا جو بے مثال ہے آج تک اور پھر کبھی نہیں ہوگا، اس بیسس پہ کہ ایک فیک رپورٹ پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ رپورٹ کیوں فیک تھا، اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ رپورٹ فیک ہے، اس لیے سمینہ 1,50,000 سے 4 لاکھ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں ایک نارمل آدمی کے، ان کے 20,000 ہو گئے، 16,000 ہو گئے، 12,000 ہو گئے، اور پھر جب 2,000 میں نے پوچھا، کہتے 2,000 از ڈیتھ، مگر یہ تو سیڑھی خود چڑھ کے گیا ہے ہنستے ہنستے، پھر بیٹھ گیا پلین میں اور سب کے سامنے انگور کھانے لگا۔ تو کچھ ڈاکٹرز جو دیکھ رہے تھے 19 نومبر کو، مجھے یاد ہے اس لیے 18 کو آئے بائی برتھ ڈے، 19 مجھے یاد ہے، وہ ہنسنے لگ گئے، دے دو فراڈ فیک، چیخنے لگے۔ تو یہ تو ان کو جانے دیا ہے، شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے۔ اچھا ظفر لالی صاحب، اس پہ ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں رپورٹس کے معاملے پر بھی، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو سپریم کورٹ بار بھی درخواست دائر کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے ہم ان کی ایک لا فل اوپینین لے لیں اور جان لیں کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس پٹیشن کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد باقی ڈسکشن ہم اپنی پولیٹیکل تو کرتے ہی رہیں گے۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جسٹس صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر جو ایک تاثر ابھرا ہوا ہے اس پٹیشن کو لے کر، وہ یہ کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے یہ کوئی بار جو ہے کر رہی ہے پٹیشن دائر، جبکہ عام طور پر جب ہم اس آرٹیکل کو دیکھتے ہیں 184 اور 99 تو وہ اختیار سماعت سے متعلق ہے، تو یہ تاثر اس کے ساتھ کس طرح مل رہا ہے، جا کے کیوں جوڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک جو ایشو بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ اگر کوئی ڈکلیئر کر دے کورٹ کسی کو کہ صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے یا وہ کچھ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایشو ہے، یقیناً ہے، چونکہ اس پہ کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوا، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ تاحیات ہوگا۔ اب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ ایک پٹیشن دائر کی ہے اس کو ایگزامن کرنے کے لیے، اور لیکن میری نظر میں تو کورٹ کے پاس تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج لا سکے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا، ریویوز وغیرہ بھی سب ختم ہو گئے، وہ فائنل فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک کوئی اگر نئی چیز نکالی جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ نئی چیز جو آ سکتی ہے وہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صادق اور امین آج ہے اور کل نہیں ہے یا 2 سال کے بعد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر وہ صادق امین نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو ایک توبہ کی گنجائش موجود ہے، اور وہ تو ایک اسلامی چیز ہے، اس کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں غلط تھا، میں نے غلطی کی، لیکن اب میں نے توبہ کر لی اور میں آئندہ سے کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا، تو اس صورت میں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو کورٹ کو بھی کوئی چارہ نہیں کہ اس کو معاف کر دے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک چیز جو سامنے آ سکتی ہے کہ کیا یہ توبہ کی گنجائش اس کیس میں ہے، اور اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہاں گنجائش ہے تو اس میں پھر نواز شریف صاحب کو یا پھر جہانگیر ترین صاحب اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ بار کا یہ جو معاملہ ہے اس پٹیشن کو دائر کرنے کا، آپ کو کیا یہ ایک سیاسی معاملہ لگ رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ بار کو اس میں پارٹی بننا چاہیے، فریق بننا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک کنسرن سٹیزن ہے نا، یہ تو 184(3) کی ایک پٹیشن ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے فائل،
اور وہ انہوں نے کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ اگریو پارٹی ہوں، کیونکہ یہ قسم کا چونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں اگر کوئی آپ کیس لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اگریو پارٹی ہونا لازمی ہے، لیکن اس قسم کی پٹیشنز میں اگریو پارٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک قانونی مسئلہ ہے اور ایک صحیح ہے مسئلہ یقیناً ہے، اور اس پہ کوئی انٹرپریٹیشن تو ہونی چاہیے کہ کس صورت میں یہ ڈسیبلٹی کسی کی ختم ہو سکتی ہے. اچھا جسٹس صاحب، اگر اس سے پہلے ہی یا اس کے بعد کبھی پارلیمنٹ ہی آرٹیکل 67-68 کو نکال دیتی ہے ترمیم کر کے آئین سے، تو پھر کیا یہ فیصلہ خود بخود ختم ہو جائے گا یا پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی قانونی راہ تلاش کرنا پڑے گی؟ نہیں دیکھیے، ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا، وہ اس قانون کے تحت تھا جس کا وہ اس وقت جو قانون تھا، اور اس کے بعد اگر وہ آئین یا قانون آئین میں چینج آ جاتا ہے یا قانون میں چینجز آ جاتے ہیں تو وہ تو فیصلہ اپنی جگہ رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس صورت میں پھر وہ ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اب معاملہ چینج ہو گیا تو اس وجہ سے گنجائش ہونی چاہیے کہ اس میں چینجز لا جائے. لیکن یہ بات صورت یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن عام طور سے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہلالی صاحب بھی شاید کچھ کوشچن کرنا چاہیں. جی ہلالی صاحب. جی دیکھیے میں تھینک یو ویری مچ جج صاحب، آپ نے بڑا لوسڈ ایکسپلینیشن دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ غلام نواز شریف صاحب نے جھوٹ جو بولا ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں بولا، وہ صرف جج اور کورٹ کو نہیں کہا، وہ صرف نیشنل اسمبلی میں جھوٹ نہیں کہا، وہ ملک کے سامنے جھوٹ کہا، بار بار جھوٹ کہا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صادق اور اگر ایک غریب آدمی عام آدمی ہوتا تو اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی جھوٹ آپ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ یہ تو کھینچ کے جھوٹ کہا، یہ تو کنسٹرکٹ کرتا تھا جھوٹ کو اور آ کے بار بار کہتا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ایک ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے اگر آپ اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، جھوٹ سب لوگ کہتے ہیں تو یہ بھی جھوٹا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر ہونا نہیں چاہیے. نہیں دیکھیے، یہ تو آئین کی بات ہے نا. آئین میں یہ جو آرٹیکل ہے وہ اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صادق اور امین نہیں ہے تو وہ الیکشن کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اب وہ صادق اور امین کون ڈکلیئر کرے گا؟ وہ یقیناً کوئی کورٹ ہی ڈکلیئر کرے گی. تو اگر کورٹ کے سامنے کوئی کیس جاتا ہے، وہ چاہے آدمی کتنا ہی جھوٹا ہو، 10 دفعہ جھوٹ بولتا ہو، 50 دفعہ جھوٹ بولتا ہو، اس کی بات نہیں ہے. جب یہ کورٹ کے سامنے جائے گا اور کورٹ کے سامنے جب یہ پیش ہوگا اور کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ ہاں یہ آدمی صادق اور امین نہیں ہے، تو وہ پھر صادق اور امین ڈکلیئر کر دے گی کہ صادق امین نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے. مقصد جو سپریم کورٹ کا ہے وہ یہ اس چیز کو انٹرپریٹ کرنا ہے کہ آیا یہ ڈسیبلٹی ہمیشہ کے لیے ہے یا کسی ٹائم پیریڈ کے لیے. جیسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ اس پٹیشن میں جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے کی گئی ہے یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ جناب کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا، تو پھر کیا قانونی طور پہ میاں نواز شریف کو دوبارہ اپنے کیس کی اپیل میں جانا پڑے گا کہ اس فیصلے کی روشنی میں میری بھی تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم کیا جائے؟ نہیں دیکھیے، بات تو اس میں یہ ہے کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے آلریڈی کہ وہ تاحیات ہے. اب اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تاحیات نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں کہہ سکے گی. سپریم کورٹ کہنا پڑے گا کہ یا پھر 1 سال کے لیے تھا یا 2 سال کے لیے تھا، کیونکہ جس طرح سے اگر کوئی ماڈل ٹرپیچیوٹ کا کیس ہو تو اس کے لیے لمٹ ہے سال کی، 2 سال کی لمٹ ہے، تو اس صورت میں تو الگ ہو جائے گا. لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ 1 سال کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے. سپریم کورٹ کو کوئی چیز ایسی تلاش کرنی پڑے گی اگر وہ چاہتی ہے ریلیف دینا کہ وہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ ہو جائے. تو وہ جس سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ اسلامک لا کو لے کے آتی ہے سپریم کورٹ، کہتی ہے ہاں توبہ کی گنجائش ہے، اگر جو آدمی جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے اگر وہ آ کر کے ایڈمٹ کرتا ہے کورٹ کے سامنے کہ ہاں میں نے غلط کہا، میں نے غلطی کی، میں صادق اور امین نہیں تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، تو اس صورت میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس وقت معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے.
آپ کو اور میں صرف مگر ایک اور سوال ہلالی صاحب صرف ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی یہ ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہوئی، ابھی سپریم کورٹ بار یہ تیاری کر رہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ جو اتنی ڈسکشن کھلی ہے تو اگر یہ ہوتی ہے تو یہ عدالت میں اتنا اہم کیس ہوگا کہ اس پہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ وہ تو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ہی پھر کیا جائے۔ ظاہر ہلالی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی سے کہہ لیں پھر میں جسٹس صاحب سے اجازت لوں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے سپریم کورٹ بار میں، یہ تو ایک سٹنٹ کھیل رہا ہے نا۔ یہ کون ہے یہ لوگ جو موو کر رہے ہیں؟ یہ کس گروپ کی انیشیٹو ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں، اور یہ نہ صرف نواز شریف پر جہانگیر ترین کو بھی ایک وے آؤٹ دینا چاہتے ہیں اس کی ڈسکوالیفیکیشن سے۔ سو میرے خیال میں یہ ایک موٹیویٹڈ چیز ہے، یہ کوئی اس کے دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ لو گڈ جو ول ہے میں یا غلط ہے، میں گڈ فیتھ سمجھتا ہوں ان کا فائدہ ہے، شخصی طریقے سے، شخصی فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہلالی صاحب کی اوپینین ہے اس پر۔ جسٹس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جن کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ ریویو تو ہو سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے کیونکہ پولیٹیکلی اس کے بہت سارے اینگل ہیں، وہ کیا کہیں اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ ویسے تو عمران صاحب یہ بھی ایک سیلف ایک جھوٹ نہیں ثابت ہو جائے گا اگر یہ رپورٹس غلط ثابت ہوتی ہیں، یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے تب سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ میاں صاحب ایڈمٹ ہوئے ہوں باقاعدہ، چیک اپ تو مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ایڈمٹ نہیں ہوئے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، تو کیا یہ بھی تو ایک جھوٹ ہی ہے نا کہ آپ جھوٹ بول عدالت سے جھوٹ بول کے چلے گئے کہ ہم علاج کے لیے جا رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ رپورٹس غلط ثابت نہیں ہوں گی۔ اچھا وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ حکومت کی کریڈیبلٹی پہ ڈائریکٹ سوال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کسی پرائیویٹ لیبارٹری کی تو تھی نہیں، سرکاری اسپتالوں کی تھی، سرکاری عملہ تھا۔ پنجاب حکومت جو ہے وہاں پہ بزدار صاحب، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پنجاب حکومت کے سرکاری اسپتال تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ بورڈ بنے گا بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے یہ نتیجہ نکلے یا کہیں کہ جی یہ جھوٹ تھا، یہ ثابت ہو گیا یہ جھوٹ تھا۔ یہ اس پہ عوام کو کھلاتے رہیں گے، یہ کہیں گے وہ جھوٹ بول کے چلے گئے، وہ کہیں گے جی ہم تو حکومت کی مرضی سے گئے۔ دوسرا، ہلالی صاحب نے شروع میں جو کہا معاف کیجیے گا، میں نے ہلالی صاحب یہ نہیں کہا اس وقت جو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے کہ وہ غلط تھا، میں نے یہ کہا کہ رپورٹس جو تھیں وہ سرکاری اسپتالوں کی تھی، اور سرکاری اسپتالوں نے جو رپورٹس دی اس کی بنا پر وہ گئے وہاں پہ۔ میاں نواز شریف باہر، عمران خان صاحب کا میں نے نہیں کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے، عمران خان صاحب تو اس وقت نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو حالات بن گئے اس میں انہوں نے گئے تو بالآخر ان کی منظوری سے۔ اگر وزیر اعظم منظوری نہ دیتے تو وہ نہ جا سکتے۔ نہیں تو پھر گئے کس بنیاد پہ تھے؟ رپورٹس کی بنیاد پہ یا ڈیل کی وجہ سے؟ یار نہیں سرکاری آپ کیوں کہہ رہے ہیں سرکاری؟ بھائی پولیس اسٹیشن سرکاری ہوتا ہے مگر سب سے بڑے جھوٹے پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ کمال کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آدمی لیبارٹری اسسٹنٹ تھا، آپ نے پتہ کیا اس کو کون اپوائنٹ کیا تھا، کس نے پوسٹ کیا تھا، کس نے سلیکٹ کیا تھا، اور کتنے شریف کے ریکروٹڈ لوگ اس وقت پنجاب سول سروس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کم آن، سرکاری ورکاری صاحب بھول جائیں۔ ہلالی صاحب معاف کیجئے گا، جو سول سرونٹ کے لوگ ہیں، آپ خود سول سروس میں رہے ہیں، ایک بندہ اگر ان مقابلے کا امتحان دے کے آتا ہے تو اس میں نواز شریف بے نظیر یا عمران خان کا تو نہیں ہے، وہ تو آتے ہیں سول سروس میں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، وہ میرٹ آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے عمران صاحب، لیکن ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ظاہر ہے سی ایس ایس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ آئیڈیلی تو صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب، صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کے سرونٹ نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں تو ویسے یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے ایسوسیشنز ہوتی ہیں، بلکہ نہ بھی ہوں ایسوسیشن عمران صاحب، ویسے بھی پیسے دے کے کون سا کام نہیں ہوتا۔ سمینہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے جو 1965 میں بھی جب ہم نے امتحان کیا تھا، اور اس وقت زیادہ ایسی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں تھی، پھر بھی آپ کا نام ہوتا ہے، آپ انٹرویو کے سامنے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ دیکھتے ہیں آپ کو، ان کے بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں، وہ شاید
اگر آپ کے والد کے دوست ہیں، بھائی کے دوست ہیں، کچھ میں نہیں کہتا کہ اٹ از آل دا ٹائم لائک دیٹ، مگر یہ لیول پہ لیبورٹری اسسٹنٹس اور ان ہاسپٹل یا پولیس اسٹیشن میں ایٹ دا جونیئر لیولز جو ریکروٹمنٹس ہوتے ہیں آن دا بیسس آف ناٹ اے کمپیٹیٹیو ایگزام، یہ بہت ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہے ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں تھا کہ عثمان بزدار صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے لیب اسسٹنٹ کے اس وقت کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم یہ سچ مان بھی لیں تو میرا صاحب میرا جو سوال تھا کہ وہ پھر ڈیل کی بنیاد پہ گئے ہیں یا پھر رپورٹس کی بنیاد پہ گئے ہیں؟ دیکھیں جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں نا ڈیل کی بنیاد پر یا رپورٹس کی بنیاد پر، اگر کوئی ڈیل بھی تھی تو وہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ ہی تھی. گڈ کوسچن. ہاں جی، اس ڈیل کو بھی ان رپورٹس کی بنیاد پہ ہی کیا گیا، اس میں وجہ وہ رپورٹس ہی بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیل میں جو رپورٹ بنانے والا تھا، جو جانے والا تھا، جو بھجوانے والا تھا، وہ تینوں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ کہتا تو پھر اب وہ واپس آئیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے شیخ رشید صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جس وقت انہیں پکا یقین ہوگا کہ معاملات حل ہو گئے اور الیکشن ہونے لگے ہیں، یا ان کا معاملات پوری طرح سے حل ہو گیا. ادروائز وہ نہیں آئیں گے چاہے 2 سال حکومت لا 3 سکتی ہے. سال. ہاں جی ٹھیک ہے جی لالی صاحب مگر میں جلدی سے ایک کریکشن کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ ملے ہوئے تھے، مگر عمران خان کا انوالومنٹ میرے خیال میں اتنا کلیئر نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے، اس کو بڑا دھچکا ملا ہے. اور اس وقت سے ایٹ لیسٹ میں کہنے لگا کہ بھئی یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور یہ مان دیا بیٹھ گیا. کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد نہیں لیا گیا اس سلسلے کہ میری پھر اس کو کہنا پڑا کہ میرے کیبنٹ میں لوگ رونے لگ رہے تھے اور یہ اور اس لیے کوئی بہانہ تو بنانا پڑا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا واقعی سابق وزیر واپس آ پاتے ہیں یا نہیں، اور ان کی واپسی سے یا پھر اس پٹیشن سے کیا ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ میں بلدیاتی قانون کی. جب سے یہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے اس کے بعد سے اپوزیشن جماعتیں وہاں پر سراپا احتجاج ہیں. اس سلسلے میں حکومت کی کیا اب اسٹریٹجی ہوگی سندھ حکومت کی، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. سندھ میں بلدیاتی قانون جو پاس ہوا تو اس کے بعد سے اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب سندھ حکومت نے صحیح طور پر اختیارات منتقل نہیں کیے. تمام اختیارات کا منبع و مرکز وزیر اعلیٰ خود ہیں، اور نہ تو اختیارات نیچے تک جائیں گے اور اسی وجہ سے کام بھی نہیں ہو پائیں گے، تو ان کے شدید تحفظات ہیں. دوسری جانب سندھ حکومت ظاہر ہے کہ ڈیفینڈ کرتی ہے، جیسے کہ آپ نے سنا بھی مرتضیٰ وہاب کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو بہت اچھا قانون ہے، اس کے تحت بہت سے اختیارات جو ہیں وہ نیچے تک ہم نے دے دیے ہیں اور لوگوں کے کام جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن دونوں کے ظاہر ہے کہ موقف میں ایک تضاد ہے. اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج ضرور ہے. جماعت اسلامی تو تقریباً 15 دن سے ہی احتجاج کر رہی ہے. اب باقی جو جماعتیں اپوزیشن کی وہاں پر NQM بھی، PTI بھی، یہ لوگ بھی شامل ہو گئے. تو کیا یہ احتجاج اس قدر مؤثر ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو یہ قانون واپس لینا پڑے، یا پھر مذاکرات سے بات ختم ہو جائے گی؟ آخر فیوچر کیا ہوگا اس کا، اس پر بات کرنا ضروری ہے. تو پہلے میں چلوں گی لالی صاحب کی جانب اور ان سے جانیں گے جناب کہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر بھی اور اس میں پرابلمز بھی. لالی صاحب آپ کو کیا پرابلمز، دونوں کے آپ نے موقف سنے، کس کا موقف آپ کو قریب تر لگتا ہے حقیقت سے، اور پھر یہ بھی کہ یہ احتجاج سے کچھ فائدہ ہوگا اپوزیشن کو؟ سمیرہ بات سیدھی سادی ہے. 18th امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ 18th امینڈمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ صوبے میں جس کے پاس اکثریت ہو اس کے پاس پیسے فیڈریشنز کو ملنا چاہیے، اور وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف دا صوبہ وہ جا کے خرچے گا. مگر 18th امینڈمنٹ اور اس کا مطلب تھا کہ ڈیموکریسی چلے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ایک دفعہ صوبے کو پیسے مل جائے تو ڈیموکریسی ختم. اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں، جن کے الیکشنز ہوتے ہیں، جن کے نمائندے ہوتے ہیں، جو پبلکلی ووٹ کر کے ڈیموکریٹکلی آتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہ دیں، سب پیسے رکھ لیں. بیسکلی کیوں؟ لوٹنے کے لیے نہیں، پارٹلی لوٹنے کے لیے، اور پارٹلی آپ بتانا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو، لوکل لوگوں کو کہ تم ہمارے پارٹی کے لیے ووٹ دو، اگر تم نہیں دو گے تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. اور وہی ہو رہا ہے.
تو یہ تو مرڈر آف ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے. 3 کروڑ لوگ اور آپ کے پاس 5 سیٹس ہیں کراچی میں، 3 کروڑ اور آپ کے پاس 5 سیٹس ہیں، اور آپ سب پیسے رکھ رہے ہیں اور ہر چیز چلانا چاہتے ہیں. اور ان لوگ جنہوں نے زیادہ سیٹس لی، بہت زیادہ 5 اور 6 گنا زیادہ سیٹس آپ سے لیے ہیں، ان کو آپ صرف ٹوائلٹ فیسلٹیز چلانے کے لیے پیسے دے رہے ہو اور یہ کر رہے ہیں. ہسپتال آپ نے لے لیا ہے، NICVD جو ایک ہسپتال ہے سمینہ جو گورنمنٹ کا تھا، وہ ان کو مل گیا 18th امینڈمنٹ. SIUT جو ادیب رضوی کا تھا بڑا زبردست، وہ بھی ان کو مل گیا ہے. اب وہ چلا رہے ہیں. یہ جو ہسپتال ہیں اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ جو MNAs ان کے پکڑے جاتے ہیں کرپشن پہ، جب ان کو جیل جاتے ہیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہسپتال کو جا کے 6 مہینے 9 مہینے ادھر گزارتے ہیں 7 سٹار سپلنڈر میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. بھائی واٹر بورڈ دو واپس لوکل باڈیز کو، سالڈ ویسٹ دو واپس، ہسپتالوں ان کو دو واپس، اور ان کے ساتھ وہ کرے جو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے کہ پیسے ان کو جانا چاہیے. اپوزیشن کا احتجاج جائز ہے. رائٹ. عمران صاحب یہ کوئی فائدہ ہوگا؟ اور پھر یہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ڈیول رول کھیل رہی ہے؟ یعنی جب وہ وفاق میں اپوزیشن میں خود ہوتی ہے تب وہ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے، جمہوریت انہیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اختیارات بانٹنا انہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود سندھ گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ نہ مشورہ ہوتا ہے، نہ سب سے کنسنسس ڈیولپ کرتی ہے، اور وہ اپنے خلاف احتجاج بھی نہیں ہونا دینا چاہ رہی. سبینہ دیکھیں، پاکستانی سیاست کی نا یہ بڑی ایک دردناک، المناک اور افسوسناک حقیقت ہے کہ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، جب حکومت میں ہوتی ہیں، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو چاہے کسی صوبے کی، اس وقت ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہاں ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، حکمت عملی کچھ اور ہوتی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی ایسی قانون سازی میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں جس سے ان کو براہ راست فائدہ ہو. عوام کو بھلے فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو ضرور فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ پرٹیکولرلی اس بلدیاتی نظام کی بات کر لیں، اب دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے آئیڈیلی کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں تمام چیزیں ان کے اختیارات میں ہوں، ان کے پاس فنڈنگ ہو، وہ اپنے معاملات کو چلائیں تاکہ عوام کے معاملات اچھی طرح سے حل ہو سکیں، مسائل حل ہو سکیں. یہاں بالکل الٹ ہوتا ہے. یہاں تمام یہ بلدیاتی اداروں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب الیکشنز ہوں تو صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہو، آپ کی صفائی کا مسئلہ ہو، آپ کی سڑکوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو، تو وہاں جا کے حلقے میں آپ کے MP MNAs کے امیدوار جائیں اور وہاں شو کریں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر دیا اور اس سے ووٹ حاصل کیے. حالانکہ یہ ان کا کام بھی نہیں ہوتا. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام تو قانون سازی کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو 2002 کے الیکشن کی بات بتاتا ہوں. حامد ناصر چٹھا صاحب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے گجرانوالہ سے. جب وہ اپنے علی پور چٹھا جو ان کا آبائی حلقہ ہے تو وہ گئے، انہوں نے ایک دن میں 18 جلسوں سے خطاب کیا. لیکن ہلالی صاحب وہ ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے جی آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے وڈی اسمبلی لئی، وڈا ووٹ مینو پانا تے مینو تسی پا رہے ہیں قانون سازی لئی. مینو آ کے ہے نا کہنا کہ میری گلی صحیح کرا دیو تے میرا مکان صحیح کرا دیو. مینو یعنی جو آپ کے اصول پسند سیاستدان تھے انہیں یہ پتا تھا کہ ہم اگر اسمبلی میں جا رہے ہیں تو ہمارا کام قانون سازی ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے اس وقت وہ کونسلر کے جو ہوتے تھے لوگ وہ اس طرح سے کرتے تھے، وہ کیمپین میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے تھے. وہ کرتے ہیں جی ہم آپ کی گلی بنوا دیں گے، ہم سیوریج ٹھیک کروا دیں گے، ہم آپ کو پانی پینے کا صاف پانی دیں گے. لیکن یہاں یہ معاملات ہیں. بالکل اسی طرح اب کراچی میں ہو کیا رہا ہے. میں کہتا ہوں جماعت اسلامی، ہیڈز آف فار جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نے کراچی میں دیکھیں یہ تقریباً 2 ہفتے سے یہ جو کمپین بنائی ہے تو اس کا ٹیمپو یہاں تک لے گئی ہے کہ مجبوراً باقی جماعتیں بھی آئی ہیں. مجبوراً آپ یہ دیکھیں کہ MQM ہو، PTI ہو، ان سب کو مجبوراً ان کے ساتھ اس ایجنڈے پہ آنا پڑا ہے کیونکہ یہ عوامی ایشوز کی سیاست ہے.
اور یہاں پھر میں بات ضرور کروں گا کہ نعمت اللہ خان صاحب نے، جن کا تعلق جماعت اسلامی تھا، جب وہ یہاں ناظم بنے تھے کراچی میں، تو انہوں نے بڑے کام کیے تھے، ان کا دور بڑا یاد کرتے ہیں. ہاں. صحیح. پھر اس کو لے کے آگے، اسی لیگیسی کو لے کے مصطفیٰ کمال نے بھی بڑا کام کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر جہاں سے وہ کہتے ہیں کروا میٹھا میٹھا ہاپا پر کروا تھو، اگر جہاں سے آپ کو پیسے آنے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت کے پاس آ جائیں، اور جہاں پہ لگنے ہیں یا جو مسائل ہیں وہ سارا آپ مقامی حکومتوں کو دے دیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہلالی صاحب، اس احتجاج کو کوئی اثر ہوگا؟ ویسے تو پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر دیں، بات چیت سے کچھ مسئلے کو دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ جماعتیں مل بیٹھ کر اس میں کچھ امینڈمنٹ کر لیں گی، قانون میں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، 2013 کا قانون کو بڑا تبادلہ اس میں ہونا چاہیے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ دوسرے پارٹیز اب جو اکٹھے ہو گئے ہیں وہ اس بات پہ سرنڈر نہ کریں. وہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ غلط تھا. جلدی سے آپ کو بتاؤں، آپ کے خیال میں یہ نسلہ ٹاورز اور ایسے بلڈنگز جو 5 اور 10 عمارتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اگر یہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ بن سکتا تھا؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، ادھر آ کے آپ اپنے گیٹ کو تھوڑی سی مرمت کر رہے ہیں، لوگ آ کے رکتے ہیں اور کہتے ہیں اجازت لیا ہے، اور ادھر 8 فلورز کا بلڈنگ بن رہا ہے اور کوئی اس کو نہیں پکڑ رہا ہے. اور اب کیا ہوا نسلہ کو؟ بڑے نسلہ ٹاور تو بڑے آستے آستے گر رہا ہے بھائی، وہ تو ایک کمال کا بلڈنگ ہے، وہ پتھر سے پتھر لے کے گر رہا ہے، اور جج صاحب فیبروری میں جا رہے ہیں جی. اور یہ مسجد جو انہوں نے کہا ہے کہ غلط اللیگلی کنسٹرکٹ ہوا ہے، ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ مسجد کو توڑے؟ مجھے بتا دیں کون کس کے پاس ہمت ہے کہ جا کے وہ مسجد؟ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. یس، نہیں، مسجد تو ان کو ڈائریکٹ تھریٹس گئے کہ تم چھو مسجد کو. اور دیکھو، میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس قسم کی لا ہے، کس قسم کا ملک ہے، کس قسم کی رول آف لا ہے، اور کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ حالانکہ اللیگلی کنسٹرکٹڈ ہے. آئی ایم سوری، یہ جو ہمارے فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز ہیں ان کو ریزالو کرو، نہیں تو یہ ملک کبھی نہیں ترقی کرے گا. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب، آپ کو کچھ کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ غیر قانونی تعمیر ہے تو وہ نسلہ ٹاور ہو یا کوئی اور ٹاور ہو اس کو پھر گرانا چاہیے. لیکن جب یہ لوگوں نے یہ دیکھیں کہ اب ان لوگوں نے جنہوں نے وہاں خریدے ان کو تو سارے NOCs کلیئر ملے تھے، یہ چیزیں جتنی ہیں وہاں ہزاروں اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں بلڈنگ ہیں کراچی میں. اگر آپ مقامی حکومتوں کا پراپر ہوگا اس میں فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا. دیکھیں، اگر یونین کونسل نے کوئی اپروول دے رہی ہے تو یونین کونسل میں ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا اور انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ مالک ہے، یہ سرکاری زمین ہے، یہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ سندھ جو بلڈنگ اتھارٹی ہے اس کی طرح جو مرضی وہاں پہ آئے اور جو مرضی کروا لے، یا واٹر بورڈ کی طرح جو مرضی آئے جو مرضی کروا لے. لیکن بلدیاتی الیکشن صرف ہو جانے سے تو وہ یہ نہیں مسئلے حل ہوں گے جب تک کہ اختیارات ہی نہیں منتقل ہوں گے نا عمران صاحب. اب اختیارات تو پھر اگر اس بلدیاتی قانون کے تحت سندھ حکومت کے پاس ہی ہوں تو بھلے وہاں پہ جو مرضی میئر آ جائے، جو مرضی وہاں پر بلدیاتی الیکشن میں جیت جائے، چیئرمین بنے، لیکن اختیار اگر سندھ حکومت کے پاس ہے تو یہ تو سارے کام پھر وہی کریں گے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی جو ہے اب بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے، کوئی ایشو نہیں. پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائے، اور اس میں جو چیزیں دوبارہ، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جس میں امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی. قانون میں ترمیم کر کے سب کے لیے قابل قبول قانون بنایا پیپلز پارٹی تو خود اس بات کی ہمیشہ بات کرتی ہے، ہمیشہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ آئینی 18ویں ترمیم بھی انہوں نے کرواتے ہوئے یہی بات کی تھی کہ جی پاور جو ہے وہ نیچے تک جائے، صوبوں تک جائے. اب آپ نے صوبوں سے اختیارات آگے بھی تو منتقل کرنے ہیں، تو پھر اس کی جب آپ فلسفی وہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیچے تک جمہوریت جو ہے اس کو لے کے جانا ہے. ہاں جی، اب میں یہی کہ یہ وہ وقت ہے جس میں وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واقعی
جمہوری عمل پہ یقین رکھتی ہے اور عوام تک جو نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہے اس پہ یقین، اور پھر اپوزیشن کو بھی اس پر آن بورڈ لے، اتفاق رائے سے ایسی چیزیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کانٹیکٹ تو کیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں سے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر اتنا دباؤ پیپلز پارٹی پر کامیاب ہو جائیں گی یا نہیں کہ وہ یہ قانون واپس لے۔ آنے والے دنوں میں اس پر نظر رکھیں گے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جو کہ وارننگز دے رہا ہے کچھ ہمسایہ ممالک کو، اور اس سے کیا خطہ کسی نئی لڑائی کی طرف تو نہیں جانے والا۔ بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغانستان میں صورتحال ابھی مکمل طور پر سنبھلی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر بحران ہیں، اور کوئی ایک بحران نہیں ہے، بہت سارے بحران ہیں۔ معاملات سنبھالنے کے لیے طالبان حکومت جو ان کی بنی ہے نہیں، وہ کافی ان کو پریشانیاں ہیں، لیکن اس دوران بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز ابھی بھی درپیش ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں خاص طور پر افغانستان کی اس وارننگ کی جو اس نے تاجکستان اور ازبکستان کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے، اور ہمارے جہاز جو وہاں پر گئے ہیں انہیں فوری طور پر واپس کیا جائے۔ ملا یعقوب کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی رسپانس تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کہنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اگر زیادہ سنگین ہو گیا تو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان کسی نئی لڑائی میں نہ چلے جائیں، اور کیا افغانستان اور یہ خطہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہلالی صاحب، پہلے تو میں چاہوں گی تھوڑا آپ ایکسپلین بھی کر دیں کہ یہ معاملہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کتنا سیریس ہے، اور اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے۔ ہر دھمکی جو ہوتا ہے، خاص طور اگر ایک ڈیفنس منسٹر اور کمانڈر ان چیف ایک فوج کا دھمکی دیتا ہے کوئی اور ملک کو کہ باز آ جاؤ نہیں تو ہم آ کے ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، اٹس سیریس، اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اور آپ نے تو دو ملک کے مینشن کیا ہے، تاجکستان جدھر ان کے پاس 20-30 ہیلی کاپٹر شاید ان کے چلے گئے تھے پناہ لینے کے لیے، اور ازبکستان جدھر افغان ایئر کے شاید کچھ ہوائی جہاز ادھر پائلٹس نے لے جا کے کھڑا کر کے اور ادھر سے پھر وہ چلے گئے۔ تو یہ ضرور ہے، اور ان کے پلینز ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہیلی کاپٹرز تاجکستان سے واپس بالکل لینا چاہیے، یہ آپ کے ہیلی کاپٹرز ہیں، مگر جلدی کیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کے پاس تیل ہے اڑانے کے لیے؟ کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اڑانے کے لیے؟ اور چلیے آپ کے ہیں اور آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں، کیا انہوں نے انکار کیا ہے؟ کیا انہوں نے آپ سے تلخ باتیں کی اور کہے نہیں یہ ہمارے ہیں؟ مانے آپ ایک ہمسایہ ملک کہ لوگوں کے ساتھ کیوں خواہ لڑنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات ہے، آپ یہ دو ملکوں کے نام لیے ہیں، تاجکستان اور ازبکستان، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ ہمارے بھی ان کو، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ فینس اکھاڑ دیا، وارننگ دے دی اور مت بناؤ، اس کا مطلب ہمارا بھی صبر جا رہا ہے۔ ترکمانستان میں تو انہوں نے کمال کیا ہے، ترکمانستان میں انہوں نے ایکچولی ان کے جوانوں کو مارا ہے، جان سے مارا ہے، فائرنگ کر کے۔ کیوں ہوا؟ کیا آپ ترکمانستان سے لڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کیا کر رہے تھے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کے آ گئے تھے، وہ کیوں آئے تھے؟ کیا آپ کو لوٹنے آئے تھے؟ یہ تو بتاؤ۔ فائرنگ شروع ہو گئی، ایران کے ساتھ آپ نے فائرنگ، خود گیا ہے ایران، مگر اس سے پہلے ایران کے ساتھ بھی فائرنگ ہو گئی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے دانشمندانہ طریقہ نہیں ہے افغانستان کی، ایک وہ سمینہ، اور دوسری بات ہے ان کے درمیان بھی بڑے لوگ ہیں، کچھ پرو پاکستان ہے، کچھ اینٹی پاکستان ہے، کچھ پرو ایران ہے، کچھ اینٹی ہے۔ تو یہ ان کو تھوڑا سیکھنا چاہیے، گندم لینا چاہیے، پلینز بعد میں لیں، پہلے پوچھو گندم کے لیے پہلے کھانا کچھ کھاؤ۔ عمران صاحب، یہی وہ شدت پسندانہ رویہ ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی دنیا کو ان کے اوپر تحفظات ہیں۔ لیکن ہلالی صاحب نے جس طرح سے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ سب اپنے آس پاس ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ
اس طرح ہارش ہوں گے، اگریسو ہوں گے، تو پھر لوگ پہلے ہی آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہے، آپ کی ہیلپ کے لیے تیار نہیں ہیں، اوپر سے آپ اپنے لیے اور مسئلے کریٹ کر رہے ہیں۔ سبینہ، یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ٹوٹل 46 کے قریب ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں جو ان دونوں ملکوں کے، چلے میں کہتا ہوں جی چھوڑ دیں اس پر۔ اصل بات کو سمجھیں کہ اگر یہ ازبکستان یا ترکمانستان کے ساتھ کوئی شرارت کرتے ہیں تو پھر یہ تاجکستان کے ساتھ، تو یہ پھر یہ بات ایسے نہیں رکے گی، کیونکہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان ان سب کا ایگریمنٹ ہے روس کے ساتھ۔ روس نے ان کے ساتھ نہ صرف معاہدے کیے ہوئے ہیں بلکہ فوجی اڈے ہیں وہاں پہ، ان کے 5-5، 6-6 ہزار فوجی ہیں وہاں پہ۔ اگر یہ اس کے ساتھ کوئی کرتے ہیں تو روس اس ایگریمنٹ کے تحت ان کا دفاع کرنے، ان کے لیے لڑنے اپنے فوجی بھیجے گا۔ جب یہ معاملہ بھیجے گا تو یہ معاملہ مزید خراب ہوگا اور طالبان کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں گے، لہٰذا اس معاملے کو اس طرح اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہلالی صاحب نے جو آخر میں ذکر کیا، اصل میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آپسی نا اتفاقی ہے۔ یہ ابھی تک آپس میں جو مختلف گروپس ہیں ان کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے اپنے معاملات میں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے مختلف شہروں میں کئی بم دھماکے ہوئے، اغوا ہوئے، قتل کے واقعات ہوئے، تو وہ کیا ہے یہاں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپس میں بھی مختلف گروپوں میں ان کی لڑائی ہوگی تو اس کی خون ریزی ہوگی، آپس میں ان کی بد امنی ہوگی، تو باہر والوں کو تو موقع ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ان کو چاہیے کہ ابھی باہر یہ ایران کے ساتھ نئے پنگے نہ لیں، پہلے ہی معاملات یہ اپنے پہلے اندرونی خلفشار جو ہیں اس کو دور کریں، اندرونی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اکٹھا کریں، اتفاق کریں، اس کے بعد کسی دوسرے ملک کے ساتھ دنیا اس سلسلے میں کچھ کردار ادا کرے؟ ہلالی صاحب، پہلے تو کوئی مدد کے لیے ہی نہیں آ رہا، اوپر سے اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو کیا عالمی برادری کیا کرے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے چیز تو عالمی برادری کو میں پھر کہہ رہا ہوں، اور پاکستان خاص طور، خدا کے لیے ریکگنائز کرو یہ گورنمنٹ کو۔ یہ گورنمنٹ آ گئی ہے، کنٹرول کر رہی ہے سچویشن، اور ان کے ساتھ آپ ریکگنائز کریں، فارملی ریکگنائز کریں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے امریکہ پہ اور بھی پریشر ڈالیں کہ ان کے پیسے چھوڑیں۔ دیکھیے یہ ان لوگ 27 ملین آؤٹ آف 40 ملین کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ ملینز آف چلڈرن وہ سٹارو کر رہے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ان کے پیسے واپس کرو اور ان کے ساتھ ملو اور ان کو مدد کرو، نہیں تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو پرواہ نہیں ہے نا جو گورنمنٹ ہے، آپ گورنمنٹ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم اگر کھانا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ہم کیا کریں، بس ہم مدد نہیں کر سکتے، ان لوگ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں بالکل۔ تو میرا اپنا خیال ہے دنیا کو، اور یہ عمران خان اس لیے میں کہتا ہوں انیشیٹو لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ادھر کیا کر رہا ہے عمران خان؟ جائے دنیا گھومے، بات کریں ان کے لیے بات کریں اور یہ دنیا سے پنگے کریں، یہ تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ ان کو بھی چاہیے تھوڑا سمجھداری سے کام چلے، ہم تو کر رہے ہیں۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس کی نسلی وجوہات بھی ہیں۔ دیکھیں تاجک اور ازبک کافی تعداد میں یہاں پہ ہیں افغانستان میں، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت میں ان کو پراپر حصہ دیا جائے۔ کچھ اس طرح کے بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب چونکہ افغان حکومت میں آ چکے ہیں تو تھوڑا سمجھداری اور پیشنس سے کام لینا ہوگا، جس طرح سے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات سلجھے رہیں اور خطہ کسی نئی جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ آج کے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔